अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनरल बाजवा का छक्का और गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई है और गेंद ग्राउंड के बाहर जाने के बाद एक मरतबा थरथली मच गई है और ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि एक ही हो गया। और इस जो बाजवा साहब ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसके खेलने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ख़ासतौर पर ज़मान पार्क जो इस वक्त लाहौर के अंदर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ, वहाँ पर एकदम हलचल मच गई है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कामों के लिए मुतहरक कर दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये दिया गया है कि इस सिचुएशन के ऊपर एक इबहामी कैफियत को कैसे तारी करना है। क्योंकि छक्का तो लग गया, इमरान खान साहब को लग गया, और अब ये जो छक्का लगा है इसको अगर हमने इसकी इंटेंसिटी को डिफ्यूज़ करना है तो फिर उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। उस माहौल बनाने के लिए कुछ हटो बच्चों की सदाएं बुलंद करना पड़ेंगी और जो गेंद ग्राउंड से बाहर चला गया है उसको तलाश करना पड़ेगा, उसको वापस लेके आना पड़ेगा और फिर उसके बाद खेल का आगाज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर तो ये लग रहा है कि गेंद बाहर जो है वो तो चली गई है, गेंद अब मिलनी नहीं है और नई गेंद लेनी पड़नी है और नई गेंद हाफिज साहब ही दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई नई गेंद दे नहीं सकता और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा अगले चंद दिन का, जिसके बाद ये जो नई गेंद आ जाएगी और उस नई गेंद के ज़रिए मैच का असर नौ आगाज़ होगा और उसके बाद फिर पता चलेगा कि जनाब कौन सा बंदा इस वक्त किस पोजीशन पर खेलेगा और उसके ज़रिए वो अपने लिए जो स्कोर्स हैं या रन चेज़ है वो कैसे कर पाएगा। अलबत्ता इमरान खान साहब ने इस नई सूरत हाल के ऊपर, अगरचे उनके बच्चे आए हुए हैं इस वक्त लाहौर, लेकिन उनको टाइम देने की बजाय वो ज़मान पार्क में धड़ाधड़ मुलाकातें किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें किए जा रहे हैं। कभी इससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं, कभी अपनी पार्टी का इजलास कर रहे हैं, कभी वज़ीराबाद पे वीडियो लिंक के ऊपर जलसे से ख़िताब कर रहे हैं। बल्कि मुझे याद आया कि जलसे से कि अब इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी को भी तब्दील कर दिया। यानी पहले तो ये तय था ना कि जनाब लॉन्ग मार्च बाज़ाब्ता तौर पर लाओ लश्कर गड्डियाँ शडियाँ ये वो सारा कुछ जा रहा होगा और सड़कों के ऊपर धमाले डल रही होंगी। ये बताया जाएगा कि जनाब 12 किलोमीटर का फासला जो है वो 24 घंटे के अंदर तय किया गया। अब ये स्ट्रेटजी को ख़त्म कर दिया गया। अब ये होगा कि हर एक शहर के अंदर जलसा होगा, कंटेनर जलसे के बाद अगले शहर के लिए रवाना हो जाएगा, क़यादत जो है वो अपने अपने घरों को लौट जाएगी। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा शहर के अंदर वो लोग जमा होंगे, कंटेनर वहाँ पर मौजूद होगा, उस कंटेनर के ऊपर सारे लीडर चढ़ जाएंगे। चढ़ने के बाद लीडर जो है वो अपने अपने ख़िताब करेंगे। 4:30-5 बजे के करीब इमरान खान साहब आएंगे स्क्रीन के ऊपर वीडियो लिंक पर और वो अपना ख़िताब करेंगे। ख़िताब के बाद लॉन्ग मार्च को तय करके साइड पर रख दिया जाएगा और उसके बाद कंटेनर अगले शहर पर उसके सफ़र पर रवाना हो जाएगा। और इस तरीके से ये कंटेनर हर शहर पर लॉन्ग मार्च जलसा करते हुए ये पहुंचेगा पिंडी, जहां पर इमरान खान साहब का ये कहना है जो आज उन्होंने वज़ीराबाद में ख़िताब किया था कि जनाब वहां पर मैं ख़ुद जो है वो तमाम काफ़िलों का इस्तकबाल करूंगा। अब चूँकि स्ट्रेटजी तब्दील हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया गेंद चली गई ग्राउंडों बाहर और वो उसकी वजह से ये जो उन्होंने अपने लिए जो फील्ड सेट की हुई थी, अब इसको ज़रा थोड़ा सा उनको तब्दील करना पड़ेगा क्योंकि हालात अब ज़रा थोड़े से उनके लिए नाजुक होते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा संगीन आ रहा है। एक जानिब इमरान खान साहब ने आज शाम में जो मोटरवेज़ हैं उनको ब्लॉक कर दिया है और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा और पेशावर टूल प्लाज़ा, इन दोनों को जो है वहाँ पर उनके बंदे पहुँच गए हैं और उन्होंने वहाँ से गाड़ियों को पास करने से रोक दिया है पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर। अब लोग वहाँ पे आके उनसे कहते हैं गालो गाल हो रहे हैं कि जनाब हमें जाने दें। पुलिस कह रही है हट जो पीछे, यहाँ पर जो हुक्म है वो खान साहब का चलेगा। और इसी तरीके से वो जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब है हमारे सूबाई वज़ीर पंजाब के, वो अपने पिंडी के हलके के अंदर शमशाबाद में अब वो टेंट शेंट लगा के बैठे हुए थे। वहाँ पर उनकी होगी ठुकाई ये हुई कि कल भी हुई थी लेकिन आज फिर हो गई। कल एक बुज़ुर्ग खातून ने बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था और आज एक और बुज़ुर्ग शख्सियत, बारिश शख्सियत उस जगह पर पहुँचे हैं और उन्होंने फिर जो धुलाई की है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की, तोबा तोबा तोबा। उन्होंने कहा ये है वो रियासत मदीना जो आप बनाने चले हैं, ये है वो रियासत मदीना जहाँ पर आप लोगों के जीने का हक़ सल्ब करना चाह रहे हैं, ये है वो रियासत मदीना जहाँ पर आप
اپنے ہی شہری جن لوگوں سے آپ نے ووٹ لینے ہیں ان کو آپ یہ جو ہے آزادانہ نقل و حرکت یہ ان کے لیے آپ نے ختم کر دیا ہے، ان کو مجبور کر دیا ہے، ان کی تو چیخیں نکل گئی ہیں، وہ جو زچ ہو کے رہ گئے ہیں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ جناب آپ لوگوں نے یہاں پر تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے اچھی خاصی کھچائی کر دی۔ اور وہ جو لوگ وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے آج کل تو موبائل فون ہے سب کے پاس، اور جو فیاض الحسن چوہان صاحب کے قریبی لوگ تھے وہ لوگوں کو دھکے دے رہے تھے کہ نہیں ویڈیو نہیں بنانی۔ اب اپنی باری ہوتی ہے تو فٹافٹ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب دوسرا جو ہے وہ آ کر آپ کو جو ہے ایکسپوز کرنا شروع کرے تب آپ کہتے ہیں نہیں ویڈیو نہیں بنانی، اس طرح کا کام نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب نے آج ماسٹر سٹروک کھیلا ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر آپ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سامنے آنے والی خبروں کو دیکھیں تو ان خبروں کے اندر ایک چیز کو خاص طور پر ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا اور پھیلایا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی راولپنڈی کے اندر جو 9 گھنٹے جاری رہی تھی، اس کے اندر کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹس کی گئی تھی یا کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس نے یہ جو پورا کا پورا اس وقت نظام ہے اس کو ایک یک لخت الٹ کے رکھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو لوگوں کی خواہشات تھیں کور کمانڈرز نے اس کے مطابق فیصلہ کرنے یا اس کے مطابق رسپونڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو بڑے سسٹمیٹک انداز میں پھیلا رہا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے جنرل باجوہ صاحب وہ نہیں جا رہے، وہ موجود رہیں گے اور الیکشن جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے فرسٹ کوارٹر میں ہوں گے، اور اس کے بعد جو اپریل ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا، کیونکہ پھر اپریل کے اندر نئی حکومت آ کر نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرے گی۔ اب یہ اپریل کا ذکر کیوں آ رہا تھا، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی، کیونکہ اپریل کے اندر اس شخصیت نے ریٹائر ہونا ہے ممکنہ طور پر جن کو عمران خان صاحب کے بہت ہی زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا، اور یہ تاثر تھا کہ اگر عمران خان صاحب آج اگر اقتدار میں ہوتے تو ان کی جو فرسٹ چوائس تھی وہ وہی شخصیت ہوتی، لہٰذا اس کو اس طریقے سے پھیلا کر اور اس کو سوشل میڈیا پر یہ والا ایک ماحول کو کریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے مصر سے لندن جانے والا جو واقعہ ہے اس کو بھی جوڑا گیا تھا کہ جناب وہاں پہ چلے گئے ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے، کوئی ایسا سخت پیغام ملا ہے کہ ان کو وہاں پر جانا پڑ گیا، ہٹو بچو ہو گیا، بس کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اب عمران خان آ رہا ہے، عمران خان جو ہے اس کے حلف کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلانا شروع ہو گئی۔ پھر اس کا رد عمل آنا تھا یقینی طور پر، کیونکہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے تو مکمل طور پر خاموشی طاری تھی، کسی طرح کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، لیکن ادارے کی طرف سے جواب آیا، اور وہ جواب آیا، وہ ماسٹر سٹروک آیا جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ ماسٹر سٹروک ہے باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کہ جنرل باجوہ صاحب 29 نومبر کو جا رہے ہیں، اور یہ اظہار چوتھی مرتبہ سامنے ہے، اٹس فورتھ ٹائم کہ چوتھی مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ باضابطہ طور پر ISPR کی طرف سے مختلف بیٹ رپورٹرز کو یہ میسیجز کیے گئے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے الوداعی دوروں کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ کل وہ پشاور گئے تھے، پشاور میں جا کر انہوں نے افسروں اور جوانوں سے الوداعی ملاقات بھی کی تھی اور خطاب بھی کیا تھا، اور آج وہ گئے ہیں منگلا کور اور سیالکوٹ کور، اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے افسروں اور جوانوں سے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب گریسفلی جا رہے ہیں، اور یہ پریس ریلیز یا یہ پیغام جاری کرنا ISPR کی طرف سے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کل سے جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی، جو ایک غبار اڑایا گیا تھا، جو گرد اڑائی جا رہی تھی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنرل باجوہ صاحب اپنے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کے اوپر نہ صرف قائم ہیں بلکہ وہ ایک سموتھ ٹرانزیشن آف پاور جو ہے یعنی کمانڈ کی منتقلی، وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور وہ اسی کے اوپر عمل کریں گے، اور موجودہ حکومت اس حوالے سے اپنا کام جاری رکھے گی۔ اب اس سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کو لیے یہ ذرا حالات تھوڑے سے مشکل تھے، کیونکہ جو کل انہوں نے اظہار کیا تھا اپنے ٹویٹ کے اندر جس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملے اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا جی ایک اور افسر بھی ہے میں اس کا بھی نام لوں گا، تو پھر انہوں نے تو خود نام نہیں لیا، لیکن ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کرایا گیا ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کی طرف سے، جو سابق فوجی افسر بھی ہیں لیکن وہ موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سخت ترین
ترین ناقد ہیں اور عمران خان صاحب کے بے تحاشا سپورٹر ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی یہ جو ابہام ہے اس کو بڑھانے کے لیے ایک ٹویٹ کیا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو جی ایچ کیو ہے اس نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے ریٹائرمنٹ آرڈر جاری کر دیے ہیں، ریٹائرمنٹ آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور وہ اسی مہینے ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو دوڑ ہے اس میں سے نکل جائیں گے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنیں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ایک شخصیت کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر یہ تاثر کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ بھائی جان یہ نہ بنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب بن گئے تو وہ جو جس طریقے سے عمران خان صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی یا ان سے اپنے اپنے جو مقاصد ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کوئی دباؤ قبول کریں گے۔ یہی مطلب ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی اور مطلب نہیں بنتا، لہٰذا اسی ایک بندے کو ٹارگٹ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد کامران خان صاحب آ جاتے ہیں، اس کے بعد جناب دیگر لوگ آ جاتے ہیں، امیر عباس آ جاتے ہیں، عرفان ہاشمی اور صدیق جان، اظہر صدیق، انور لودھی وغیرہ، یہ تمام اس بحث کے اندر کود پڑتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ نیا سے نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب بہت بڑی خبر آنے والی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے۔ جو کامران خان صاحب ہے وہ تو 2 منٹ کا ایک ویڈیو بیان جاری کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب آپ جا رہے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، یہ اس وقت ہمیں اس دلدل سے نکال کے جائیں، الیکشنز کی ڈیٹ دے کے جائیں، ایک نیشنل ایک قومی حکومت بنا کے جائیں جو الیکشن کرائے، جو مارچ کے اندر الیکشن ہو جائیں، اپریل کے اندر نئی حکومت آ جائے اور نئی حکومت آ کر آرمی چیف لگائے۔ اب وہ جو اپریل والا آرمی چیف والا معاملہ ہے وہ خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مارچ میں الیکشن ہو جائیں، باجوہ صاحب مارچ تک کنٹینیو کریں اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہو۔ ابھی تک کامران خان صاحب کی منتوں ترلوں والی جو ہے نا وہ انہوں نے 2 منٹ کا ویڈیو بیان اور پورا جناب بس آنسو نکلنے کی کمی رہ گئی تھی، یا وہ جس طرح بچے روتے ہوئے ایڑیاں نہیں مارتے، بس وہ اس طرح کا رہ گیا تھا کہ میں نہیں من نہیں پتا، بس تسی نہ جاؤ، ابھی نہ جائے، جب تک بڑے انکل نہیں آ جائے اپریل میں تب تک آپ نہ جائیں۔ وہ اس قسم کی ایک سچویشن انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ یہ بھی اس وقت آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات لگ رہی ہے کہ بھائی ایک بندے کیا وہ جو ان کا ادارہ ہے ان کی طرف سے باضابطہ طور پر ان کا جو ہے ترجمان ان کی طرف سے بات آ گئی ہے کہ جناب انہوں نے الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں۔ آپ بنسبت اس کے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے اپنی ٹرم گزاری ہے، بڑی اچھی ٹرم گزاری ہے، اب آپ جا رہے ہیں، خدا حافظ، آپ کے لیے جو نیک تمنائیں ہیں اور نئے آنے والا جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے دفاع کے لیے بہتر ہو۔ بنسبت اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، جب تک ہمارے انکل نہیں آئیں گے آپ نے نہیں جانا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ دیٹ از ریڈیکولس، مذاق اڑانے والی بات ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ اب خواہشات ہیں بندے کی، اب ان خواہشات کا کیا وہ کہا جائے کہ جناب فلاں بندہ ریس میں ہے، بھائی ہوں گے، یقینی طور پر ہوں گے، ہی از ان ٹاپ 5 لیفٹیننٹ جنرلز، تو جو بھی ٹاپ 5 ہیں ان کو نیچرلی انڈر کنسیڈریشن آنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب جو ہے ایک بندہ نمبر 17 پہ ہے یا نمبر 24 پہ ہے آپ اس کو کنسیڈریشن میں لے کے آئیں گے، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ یہاں پر جو ایک طریقہ کار ہے اسی کے مطابق چلنا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ ذرا چیزیں کچھ روٹین سے ہٹ کے ہوں گی۔ میری یہ رائے، میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ ادارے کی طرف سے نام آئے گا، میری یہ رائے ہے۔ میں انفارمیشن بیسڈ بات نہیں کر رہا، میں اپنی اوپینین آپ کو دے رہا ہوں کہ مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ ادارے کی طرف سے نام آئے گا کہ جناب ہمارا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا فیوچر باس یہ ہو، اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کو ویلکم کیا جائے گا۔ اور اگر وہاں پر سینیارٹی کا اصول آ گئے، جس طریقے سے ذکر آ رہا ہے، مطلب ایویں خام خانی ذکر آ رہا عاصم منیر صاحب کا، خام خانی یہ ذکر آ رہا کہ جناب یہ جو ریٹائرمنٹ آرڈرز ہیں یہ جاری ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اور یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہی سچویشن بن رہی ہے نا، اور اسی لیے اس معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو متحرک کیا گیا، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب
اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کیا واقعی ہی جو راولپنڈی جا کر کوئی ادھم مچانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس بات کے اب بہت زیادہ خدشات ہیں، کیونکہ خود ان کی جماعت کے جو سینئر لیڈر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے مارشل لاء کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے نا، انیا نو بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بات اب ان کو بھی نظر آ رہی ہے کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ مارشل لاء کیوں لگے گا؟ مارشل لاء اسی وجہ سے لگے گا کہ بد امنی کریٹ ہوگی، ایک ایسا فساد ہوگا جو کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی سٹیپ لیا جائے گا۔ اور اس وقت فساد جو ہے برپا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ انہی لوگوں کے پاس ہے جن کو اس سے فائدہ ہوگا، جو اس وقت سڑکوں پر ہیں، جو پورے نظام کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر چلانے پر آمادہ ہیں۔ تو وہ جو ہے فواد چودھری صاحب کی جماعت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ جناب اگر مارشل لاء لگے گا تو اس کا ذمہ دار نون لیگ ہوگی، بھئی نون لیگ کہاں سے ذمہ دار ہوگی؟ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سڑکوں پر آئے، نون لیگ آگے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پر ادھم مچائیں، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ نے کہا ہے زلفی بخاری کو کہ جاؤ اپنی قیادت کے اندر جا کر یہ جو موٹر ویز ہیں ان کو بند کر دو، لوگوں کو جو ہے وہ جو اسلام آباد پہنچ بھی گئے ہیں ان سے کہو نہیں جناب دوبارہ پیسے دے پٹرول خرچ ہوتے واپس جاؤ لاہور۔ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا، یہ نون لیگ تو نہیں کر رہی ہے، تو تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے۔ اور یہ مزید ہوگا اگر راولپنڈی پہنچ کر ادھم مچایا گیا، جس کے بارے میں شدید ترین جو ہے وہ تحفظات بھی موجود ہیں اور اطلاعات بھی موجود ہیں کہ اس طرح کا کام ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ ذمہ داری کیسے ڈالیں گے نون لیگ پر؟ یہ اگر کوئی انٹرونشن ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری نون لیگ پر نہیں آئے گی، اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر آئے گی۔ پھر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم تو پرامن ہیں، ہمارے تو احتجاج کے اندر پتہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ جو پورا جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کو چوک کیا ہوا ہے اپنے ایجنڈے کے مطابق، جس کا اعلان کئی مرتبہ کیا گیا تھا کہ جناب ہم اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جناب 21 نومبر کو کراؤن پرنس سعودی عربیہ جناب محمد بن سلمان صاحب آ رہے ہیں پاکستان، اور پاکستان آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو انہوں نے شروع کیا تھا عمران خان صاحب کے ٹینیور پہ، جہاں پر عمران خان صاحب کی جو جس ہم کہتے ہیں بری سفارتکاری اس کے نتیجے سے متاثر ہوا تھا، وہ دوبارہ انیشیٹ ہونے والا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا سعید چودھری صاحب کا ایک وی لاگ جو انہوں نے کیا تھا یہ محمد بن سلمان صاحب کے پاکستان آنے پر، کہ لاسٹ ٹائم جب وہ پاکستان آئے نا تو پتہ چلا کہ ان کو ایکسرسائز کا بڑا شوق ہے، اور وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نا ایکسرسائز کرتے، اور اس کے لیے وہ بڑی جو ایکسپینسو قسم کی ایکسرسائز مشینز تھے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ جاتی مرتبہ وہ ادھر ہی چھوڑو کہ بادشاہ آدمی ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے کہا میں اور لے لاں گا۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ محمد بن سلمان صاحب واپس آ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ایک دن کے لیے بھی آئیں گے، تو ان کے لیے وہ ایکسرسائز والی جو مشینیں ہیں وہ کدھر گئیں جو پچھلی دفعہ لے کے آئے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ایکسرسائز مشینیں تھیں وہ بھائی صاحب بنی گالا لے گئے، بھائی صاحب بنی گالا لے گئے ہیں۔ وہ جو مشینیں یہاں پہ رکھوائی گئی تھی ایکسرسائز والی، انہوں نے کہا جناب میرے ایکسرسائز روم میں بھیجو بنی گالا۔ وہاں سے محمد بن سلمان صاحب نے فلائی کیا ریاض کے لیے، یہاں سے مشینیں اٹھوائی گئیں اور بنی گالا۔ یہ تو حال ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ انہوں نے وہ ایک اور بھی چیز سنائی کہ ان کو بہت ساری گھڑیاں ملی عمران خان صاحب کو، اور اس کی مکمل تفصیل ہے۔ تحقیقات میں پتہ یہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بلکہ گھڑیاں ایسی ہیں جو اصل بیچ دی ہیں مارکیٹ میں جا کر، اور ان کا جو ریپلیکا ہے وہ رکھوا دیا توشہ خانہ نے کہ جناب گھڑیاں تھے بھیا۔ جب جو آئے ماہرین انہوں نے کہا کہ یار ان کو ہم آکشن کرتے ہیں تو ذرا ان کی مالیت کا تعین کر رہے ہیں، تو وہ جو گھڑیوں کے ماہر آئے انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی جان تو پشاوروں لیتی ہیں ہی ہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ اب وہ حکومت پریشان کہ یار اب اس سچویشن میں ہم کیا کریں، یہ کیسے بتائیں لوگوں کو کہ جناب یہ اصل گھڑیاں چلی گئیں، یہ ریپلیکا یہاں پر پڑے ہیں۔ اگر ہم یہ بات باہر نکالتے ہیں تو وہ جو سارے ممالک ہیں جن کی طرف سے تحفے ملے تھے خان صاحب کو، وہ کہیں گے یار یہ ہم پر یہ الزام لگا دیا ہے کہ ہم نے مہنگی چیزیں نہیں دی، ہم نے ریپلیکا دیا ہے۔ اس چکر کے اندر جو ہے نا
اور حکومت والے وہ نہ اس بات کا اقرار کر پا رہے ہیں کہ نہیں جناب اصل کڑی ہیں، نہ وہ یہ بتا سے نہیں سر ریپلیکا ہے، نہیں بتا پا رہے۔ اب یہ سچویشن ہے۔ بنیادی طور پر محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ پاکستان ہے اس کو بھی اسی طرح سبوتاج کرنے کی کوشش ہے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت کا چائنیز پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا اور انہوں نے آ کر سی پیک پر دستخط کرنے تھے، معاہدے کا اعلان کرنا تھا، پھر وہ 1 سال تعطل کا شکار ہے۔ 1 سال بعد نواز شریف صاحب گئے چائنا اور وہاں پر جا کر یہ والا معاہدہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹکس کے اندر خان صاحب نے ایک نئی جدت پیدا کی ہے کہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اب یہ جو نئی گیند جو میں نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ سے باہر چلی گیا، وہ نئی گیند لانے کے لیے اب حافظ صاحب سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔